अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। आज हमारे गेस्ट हैं असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। तो बात हमने आज क्या करनी है नाज़रीन, यकीनी तौर पे इट डजंट रिक्वायर मच गेसिंग। बात हम करेंगे साइफर टेलीग्राम के हवाले से जो मामलात सामने आए हैं। याद रहे कि ये जो मुल्क है इस वक्त सैलाब के जो नताइज हैं तबाहकुन उससे दो चार है। ये याद रहे कि यहाँ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिचुएशन है, रिज़र्व्स की सिचुएशन है, वो बड़ी गड़बड़ है। याद रहे कि डेंगू फैल रही है। याद रहे कि बहुत मामलात सीरियस हैं, बड़ा चैलेंज है। इसके बाद अभी जो रिकन्स्ट्रक्शन काम है, रिलीफ के काम के बाद याद रहे कि 1/3 पाकिस्तान जो है अभी भी पानी के तले है। बट बहरहाल अब ये मामलात अहम है, इनको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि कल एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको पहले इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने उस पर कुछ बात की, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा जो हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर ली। फिर बात तो इन्होंने घंटा भर बात की और जो मामलात हैं मुल्क के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की। और फिर उन्होंने कहा पकड़ा क्यों नहीं जाता उनको। उसके बाद उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर साहब से कहा, उन्होंने कुछ आगे जवाब दिया, उन्होंने कहा करेंगे जी, कुछ करेंगे। और फिर आपने देखा कि कल रात में शाम में इमरान खान साहब को कहा गया कि उनको अरेस्ट करने गए हैं, पहुंच गई थी पुलिस, लेकिन फिर ये नहीं हम कह रहे अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन फिर कुछ अजब सूरत हाल थी। फिर गए, फिर सारे रास्ते बंद किए पुलिस ने, फिर रास्ते खोल दिए और आज फिर इन अ सेंस अब मामलात आगे बढ़े हैं। लेकिन आज ये देखा हमने कि जो काबीना की कमेटी बनी थी जिसने ये तय करना था कि जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ऑडियो लीक्स में यही बात सामने आई जो कि यानी फरवरी से डिबेट हो रही थी कि जी क्या जो साइफर टेलीग्राम आया था अमेरिका से वो खाली उसमें एक मुदाखलत थी या मुदाखलत के साथ एक साजिश भी थी। बहरहाल वो जो अंदर की थिंकिंग थी इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी और उनकी टीम की, वो सामने आई कि उन्होंने कहा जी लेट्स प्ले इट, इसको ये करते हैं वो करते हैं, इसको कैसे आगे लेके चलें। तो वो सियासत में जो होता है हुआ और उसके बाद ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो जाहिर है कि उसके नतीजे में जो कुछ हुआ अमेरिका के हवाले से और इनके अपने ताल्लुकात के हवाले से, मुल्क के ताल्लुकात के हवाले से। फिर अब जो लीक्स आई नाजरीन, ये भी एक चैप्टर जब लिखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख का तो अजब इसमें कहानी होगी। अच्छा वो लीक्स आ गई सामने जी, ऑडियो लीक्स इतने अरसे के बाद आ गई। ऑडियो लीक्स आई, उससे पहले एक जो लीक थी उसके बारे में जो स्टोरी थी वो अंसार अब्बासी साहब, कल भी हमने जिक्र किया, उन्होंने जुलाई में लिखी थी स्टोरी कि एक आएगी ऑडियो लीक तो उसमें ये होगा कि इमरान खान साहब कहेंगे हाउ टू प्ले दिस, ये वो। अच्छा फिर ये सब हुआ और ये कहा गया कि जी ये भी खबर आई कि कोई डार्क वेब में कहीं से किसी ने इसको जो हैक की है प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो है सिस्टम सारा कम्युनिकेशन का। हम कैसे मानेंगे किसी ने, यानी कि दूर पार कहीं समुंदर पार किसी ने हैक किया है, क्योंकि ये तो कुछ इधर की कहानी है। बहरहाल वो दैट्स अनदर डिबेट फॉर अनदर डे। तो अब इस वक्त वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ, अब हम वहाँ खड़े हैं कि काबीना ने ये एक फैसला किया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई है, यानी कि इमरान खान साहब को जो एक साइफर टेलीग्राम आया उस वक्त की हुकूमत को वो एक सीक्रेट रखना चाहिए था, वो हुकूमत की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसको कर दिया गया इन अ सेंस। उसकी बात हुई पब्लिकली और फिर पब्लिकली उसको डिस्कस भी किया गया। और फिर कल जो बात की गई 2 रोज़ पहले, वो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी वो जो साइफर टेलीग्राम की कॉपी है वो गुम गई है। हमने तो ये सवाल उठाया था कि 7 महीने बाद गुमी हुई चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, क्या बात है। बट एनीवे कोई देयर ऑब्वियसली कोई प्लान है, लेकिन एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, मुल्क में कानून है। और सुनिए इसहाक डार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले के इमरान खान साहब के साथ क्या करेंगे। एविडेंस हमारे सामने है। अब क्या हम सियासी मसलत के तहत इसको हाथ ना लगाएं, ये नहीं हो सकता। वी विल बी फेलिंग इन आवर नेशनल ड्यूटी, वी विल बी फेलिंग इन आवर ओथ, वी विल बी फेलिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर हम अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते।
تو وہ بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا پڑے گا، ایکشن لینا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ایک بڑی اسپیسیفک بات تھی وہ یہ تھی کہ کدھر ہے وہ سائفر ٹیلی گرام کی کاپی کہاں ہے. تو اس پر کیا عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کاپی کے بارے میں، فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، ناظرین سنیے گا. سائفر کوئی غائب نہیں ہوا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. یہ جو سائفر آخری جو ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی اس کے اندر ہم نے یہ اپنی جو کاپی تھی پرائم منسٹر آفس کی یہ بھجوا دی تھی اسپیکر کو، اسپیکر نے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس. اب وہ جو ہماری کاپی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہے. انکوائری کی بھی بات ہوئی ہے اور انکوائری پہ کیا اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے اس پہ بھی بات کریں گے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے. ٹویٹس ہو رہی ہیں ایک طرف سے، دوسری طرف سے مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ ان کے کہنے کے مطابق کہ ملک کی ملکیت تھی اور چھوٹی سی بات نہیں، اس پر کوئی ایکشن لینا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے صورتحال ناظرین ایز وی اسپیک. ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب ہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، پارٹی کی پالیسیز ان سے بہتر کور بیان کرے گا. بہت شکریہ اسد عمر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. شروع کرتے ہیں سائفر ٹیلی گرام سے. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ سائفر ٹیلی گرام تو میرے پاس تھی تو کہیں اب مجھے پتہ نہیں گم گئی ہے. اور باقی آپ نے بھی آج فرمایا صبح اپنے پریس کانفرنس میں کہ وہ شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے، اور فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ ان کو پتہ ہوگا، پی ایم ہاؤس میں تھی. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں، عمران خان صاحب نے اگر کہا ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس تو نہیں ہوگی نا، وہ تو پی ایم ہاؤس میں ہونی چاہیے. میں اس ایشو کو جو اتنا بڑا بنایا جا رہا تھا تو دو تین چیزیں جو ناظرین کو بتانا ضروری ہے. وہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کاپی صرف پرائم منسٹر ہاؤس کو نہیں ہوتی بلکہ وہ سب سے پہلے ریسیپینٹ بھی نہیں ہوتے، وہ فارن آفس کے اندر آتی ہے. فارن آفس کے بعد اس کی ایک بندھی ہوئی لسٹ ہے، اس کے اندر وہ پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہے، اس کے بعد وہ سیکیورٹی ایجنسی کے پاس جاتی ہے، وہ آرمی چیف کے پاس جاتی ہے. اور یہ جو آئی تھی تو اس کے بعد یہ جو سائفر تھا، اس کی جو ٹرانسلیشن تھی، ٹرانسکرپٹ تھی، وہ اسپیکر آفس بھجوائی گئی. اسپیکر آفس نے اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوایا. وہ ظاہر ہے سائفر سامنے موجود تھا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے وزیر اعظم کے طور پہ، اس میں یہ سائفر ڈسکس ہوا، اس کے لوازمات دیکھے گئے، اس کے مندرجات دیکھے گئے، اور اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا اور اس اعلامیے میں دوبارہ دہرایا گیا کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے. تو اگر یہ سائفر نہیں ہے تو یہ سب ہو کیسے رہا تھا؟ یہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کیسے ہوئی؟ اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی رائے کیسے دی؟ اس میں جو حکومت کے جو ممبرز تھے، جو باقی ان کے منسٹرز تھے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیسے کیا اگر کوئی سائفر ہی نہیں تھا، وہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا؟ تو اور یہ اگر اس وقت ظاہر ہے میٹنگ کے لیے تو دیکھنے کی کوشش کی ہوگی نا. یہ تو منطقی بات ہے. آپ سوچیں کہ اتنی بڑی چیز قومی سلامتی کی میٹنگ چیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب. آپ کے خیال میں انہوں نے نہیں کہا ہوگا اپنے ایس پی ایم سے کہ بھائی مجھے دکھاؤ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، میں خود پڑھنا چاہتا ہوں؟ وہ بغیر پڑھے بغیر پوچھے چلے گئے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں، اور 5.5 مہینے کے بعد ان کو خیال آیا کہ وہ سائفر نہیں مل رہا. اچھا، تو اینی وے ان کی طرف سے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کی کاپیز تھی تو ہمیں فارن آفس سے کاپی مل گئی تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں پوچھا اس کے بارے میں؟ کاپی نہیں، سائفر کا اوریجنل فارن آفس میں آتا ہے، وہ ایمبسی سے سیدھا فارن آفس سے آتا ہے، وہاں سے پھر اس کی ٹرانسکرپشن ہوتی ہے اور پھر وہ دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے. اوریجنل جو ہے وہ پی ایم ہاؤس نہیں ہوتا، اوریجنل جو ہے وہ فارن آفس ہوتا ہے. فارن آفس میں ہوتا ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ پی ایم جو ہیں یعنی موجودہ پی ایم، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کاپی فارن آفس سے لی تھی، تو یعنی کہ جو پی ایم ہاؤس میں کاپی تھی یا پی ایم آفس میں تھی وہ غائب تھی. یہ بتائیے، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، اور یہ آئی ایم کوٹنگ ہم، جو ابھی ہم نے سنا ہے بھی، انہوں نے کہا کہ ایک سائفر کی کاپی میرے پاس تھی اور وہ غائب ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ڈیڈ ہی پرسنلی ہیو اے کاپی؟ یہ جو کہا ہے ان کو ہم جو کوٹ کر رہے ہیں، یہ تو میں نہیں نسیم اس پہ کامنٹ کر سکتا انہوں نے کاپی بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی، اس کا مجھے نہیں پتا وہ کون سی کاپی کی بات کریں. لیکن ہم نے سب نے اس سائفر کی ٹرانسکرپٹ کو دیکھا ہوا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر تو ہم بھی موجود تھے، تو ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، اس کے مندرجات ہم نے خود پڑھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بحث ہوئی ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اندر.
تو وہ کاپی عمران خان صاحب کی تھی کون سی تھی، اس سے قطع نظر جو ٹرانسکرپٹ ہے، جو سائفر ہے، وہ سب کے پاس، تمام اہم لوگوں کے پاس موجود ہے. کابینہ کی آخری میٹنگ میں اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا گیا تھا، اور اسی کے بعد جو ہے وہ شیئر بھی کر دیا گیا ہے، اسپیکر صاحب کے ساتھ شیئر کر دیا گیا، جیسے میں نے کہا سپریم کورٹ چیف جسٹس کے پاس رکھا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو انکوائری کا سٹیٹس ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اناؤنسمنٹ تو ہو گئی اور سب کمیٹی جو کابینہ کے اس نے کہا کہ جی ایف آئی اے انکوائری شروع کرے. تو انکوائری جو شروع ہو رہی ہے اس پہ موقف مختلف آیا ہے اسد عمر صاحب. ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے ملتان میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے ویلکم کیا، انہوں نے کہا بالکل آپ کریں اور آپ نے جس کو اس میں انوالو کرنا ہے کریں، انکوائری کریں. اور انہوں نے یہ نہیں کہا ایف آئی اے کیوں کر رہی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کریں جی، انکوائری کنڈکٹ کریں. اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ حبیب جو ہیں آپ کے انفارمیشن کے سیکرٹری، انہوں نے کچھ اور کہا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو رد کرتے ہیں. اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی آپ کریں اس طرح کی انکوائری، لیکن چیف جسٹس کو کرنی چاہیے، یہ یہاں نہیں ہونی چاہیے انکوائری ایف آئی کی. تو پارٹی کی ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں پارٹی کا تو یہ مطالبہ رہا ہے اور حکومت ختم ہونے سے پہلے مطالبہ رہا ہوا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور کس کو تحقیقات کرنی چاہیے؟ ایک عدالتی کمیشن کو کرنی چاہیے. ظاہر ہے حکومت چاہے ہماری ہو یا پی ڈی ایم کی ہو، ان کو ایک سیاسی فریق سمجھا بھی جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے. تو اتنے بڑے معاملے میں ایک سیاسی فریق جو ہے یہ تحقیقات کرے گا تو وہ قابل قبول ہوتا نہیں ہے کسی کو. اگر ہم کرتے تو ان کو نہ ہوتا، اگر وہ کریں گے تو ہمیں نہیں ہوگا. تو بڑی منطقی سی بات ہے. اس کا قانون کے اندر گنجائش موجود ہے، کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ہماری اپنی سیاسی تاریخ کے اندر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشنز بنائے گئے ہیں، بڑے بڑے معاملات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے ہیں. اور وہ جوڈیشل کمیشن پہ جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، آپ پھر اس کے جو نتائج ہیں، جو اس کا فیصلہ ہے، جو ان کی فائنڈنگز ہیں، اس کو سب مان جاتے ہیں اور اس کے اوپر سب عمل درآمد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے خیال میں تو بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور پتہ چلے کہ کس کا نقطہ نظر ٹھیک تھا، کس کا نہیں تھا، اس کے لیے تحقیقات ہونا بڑی ضروری چیز ہے. تو ہمیں تحقیقات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن منطقی بات یہ ہے کہ ایسی تحقیقات جس کے اوپر سب کو یقین ہو، اعتماد ہو، وہ عدالتی کمیشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہا وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، وہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ویلکم کی ہے ایف آئی اے کی جو ہے. نہیں انہوں نے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہ شاہ محمود قریشی، نہ مجھے، نہ عمران خان کو، ہمیں چھپانے کی کوئی چیز ہے نہیں نا. لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا دیرینہ مطالبہ رہا ہے، 6 ماہ گزر گئے اب اس مطالبے کو، تو ہماری تو واضح پارٹی پوزیشن اس کے اوپر یہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور وہ تحقیقات ایک عدالتی کمیشن کے تحت ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا اسد عمر صاحب کہ آپ تو اس کا حصہ تھے بالکل اور آپ بات چیت میں بھی انوالو تھے، تو اور یہ آپ لوگوں نے بار بار کہا ہے کہ جو اندر بات ہو رہی تھی وہی بات باہر ہو رہی تھی، ہم تو کوئی ایسی خاص عمران خان صاحب بات نہیں کر رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا کہنا ہے کہ یہ خط نہیں ہے، یہ ٹیلی گرام ہے اور سائفر ٹیلی گرام ہے، اور اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ جی فرق کیا ہے سائفر ٹیلی گرام میں اور خط میں. تو ہمیں تو لگتا ہے فرق ہے. خط تو ہے کہ امریکن حکومت لکھ رہی ہے، سائفر ٹیلی گرام امبیسڈر لکھ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہنا خط و اوکے؟ اچھا وہ اگر آپ دیکھیں بالکل وہ شروع کے اندر ہو یہ رہا تھا. سائفر جو ہے وہ اتنی ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ اچھے والے بندے کو جو ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ سائفر کا کیا مطلب ہوا. تو شروع میں وہ 2-3 دن اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو خط کہا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد مراسلہ جو لفظ ہے اردو کا وہ استعمال ہوا. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ میں 6 ماہ پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ مستقل اس کو مراسلہ کہا گیا، اس کے بعد خط نہیں کہا گیا. تو اردو لغت کے اوپر اگر بحث ہے تو اور بات ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھی. وہ بالکل واضح ہے.
اور یہ بڑی تفصیل سے بات کی جا چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی عمران خان صاحب نے کوئی یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہو کہ ان کو دستخط شدہ کوئی خط ملا. انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے. پاکستان کے ایمبیسڈر اور ڈونلڈ لو کے درمیان ملاقات ہوتی ہے, دونوں طرف نوٹ ٹیکرز تھے, یعنی کہ فارمل اب جو بات کی جا رہی ہے یہ بات ایسے کی جا رہی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسری طرف پہنچائی جائے, اس لیے نوٹ ٹیکرز بیٹھے میں, یہ کہ انفارمل گفتگو نہیں ہے. اور اس کے بنیاد کے اوپر وہ کوڈڈ میسج بنتا ہے, اس لیے اس کو سائفر کہتے ہیں. وہ سائفر بھجوایا امریکہ سے پاکستان کی ایمبیسی نے فارن آفس کو, اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا, وہ ٹرانسکرپٹ بنائی گئی, اور وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے پھر وہ سرکولیٹ کی گئی, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کی سرکولیشن لسٹ جو ہوتی ہے. تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کیا شکل کیا اختیار کی تھی اس نے. اچھا یہ بتائیے, جو انکوائری اب ہونے جا رہی ہے, جو شروع ہو گئی انکوائری ان اے سینس, آج کہہ دیا گیا جی گو ہیڈ, تو اس انکوائری کے حوالے سے آپ لوگ کوئی تیاری کر رہے ہیں, کوئی آپ لوگ اپنا لیگل ایکشن وغیرہ لے رہے ہیں, کچھ آپ نے اس پہ بھی سوچا یا از اٹ ٹو ارلی؟ نہیں جی, ابھی تو اس کے اوپر شاید کل کوئی میٹنگ ہو کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. اہم بات ہے, اہم معاملہ ہے, اینڈ وی ہیو دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی ٹاکنگ ٹو اس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں اس وقت اسد عمر صاحب, ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی اور جب سائفر ٹیلی گرام آپ لوگوں کو ملا ہے, اور یہ بھی آپ نے ذکر کیا, آپ میں سے کسی نے, میرا خیال ہے شاید اعظم خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ 8 کو آیا ہے, تو پھر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں میٹنگ 7 تاریخ کو. ایک تو یہ کہ جو یہ بار بار کہا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یہ گفتگو ہوئی امریکہ میں, اور اس سے یہ جوڑی گئی بات, اس سے یہ اخذ کی گئی بات کہ وہاں پتہ تھا اس پلاننگ کا اور کہ امریکہ انوالو تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. لیکن اگر اسد عمر صاحب دیکھا جائے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات تو اکتوبر سے شروع ہو رہی تھی اور شروع ہو گئی تھی, تو اس میں کوئی سرپرائز ایلیمنٹ یا سیکرٹ ایلیمنٹ تو کسی کے لیے نہیں تھا. تو امریکہ کو وہی پتا تھا جو ہم سب کو پتا تھا. اچھا نہیں, ہم سب کو تو نہیں پتا تھا کہ اگلے دن آنے والا ہے. 7 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوتی ہے اور 8 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو وہ واقعی میں اس میں سوال تو یہ ضرور اٹھتا ہے کہ ان کو, اور اس میں قیاس آرائی نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ شاید آنے والا ہے. دیکھیں ہم سب کو یہ پتا تھا کہ شاید آئے گا, اور یہ صرف اکتوبر نہیں, اس سے 1 سال پہلے بھی یہ بات بڑی گرم ہوئی تھی کہ ووٹ آف کانفیڈنس آ رہا ہے. اس وقت بھی مارچ کی بات ہوتی تھی. تو افواہیں تو پھیلتی رہتی ہیں, لیکن اس دفعہ قیاس آرائی اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے ووٹ آف کانفیڈنس آ رہا ہے, اور اس ووٹ آف کانفیڈنس کے جو بڑی بات تھی کہ فیصلے جو ہیں فارن پالیسی کے, خارجہ پالیسی کے فیصلے نتھی کیے جا رہے ہیں اس اعتماد کے ووٹ کے نتیجے کے ساتھ. اور اس کے اندر یہ میٹنگ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کامیاب ہو گیا تو سب معاف کر دیا جائے گا. جی یہ بالکل, یہ تو کلیئر ہے کہ وہ کہہ رہے تھے عمران خان شوڈ گو ہوم, نہیں تو ہم انہیں آئسولیٹ کریں گے اور پاکستان, وہ تو بڑا کلیئر ہے. سوال یہ آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا ہے انٹرویوز میں کہ وہاں جب NSC کی میٹنگ ہوئی تو وہاں بیٹھے تھے لوگ یونیفارم میں بھی, جنہوں نے یہ کہا کہ جی آفیشلز, جنہوں نے کہا کہ یہ اس میں مداخلت ہے. تو بالکل یہ کہا گیا کہ مداخلت ہے, لیکن ہم نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے کہا مداخلت تو ہے لیکن کنسپیریسی جو ہے وہ یہاں کہیں نہیں لکھی گئی, یا کوئی ایسے بھی لوگ تھے سیکیورٹی کے جو کہہ رہے تھے کہ کنسپیریسی کا بھی ادھر یعنی کہ کوئی ایویڈنس ہمیں ملتا ہے. نہیں, یہ بات درست ہے اور یہ بھی میں پہلے پہنچ چکا ہوں. دیکھیں اس وقت جو رائے مختلف ہے, یہ تو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ, دوسری دفعہ تو عمران خان اور ہم سب تھے بھی نہیں, شہباز شریف وزیر اعظم تھے, اور اس قومی سلامتی کمیٹی نے انڈورس کیا, اور جو پہلی میٹنگ کے اندر اعلامیہ نکلا تھا, یعنی جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ واضح بیرونی مداخلت ہے. بیرونی مداخلت جو ہے, جو عمل ہوتا ہے وہ نظر آ گیا. اس عمل کے پیچھے سازش ہے یا نہیں, اس کے اوپر 2 رائے موجود ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2 رائے موجود ہیں اس کے اندر, اور یہ پبلک اوپینین ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے, یہ تو پبلک پوزیشنز ہیں
دونوں سائٹس کی اور اس کے اوپر دو رائے موجود ہے. ہمارے خیال کے اندر کوئی سازش ہوئی تھی تو اس سازش کی بنیاد کے اوپر جو ہے بیرونی مداخلت ہوئی. دوسری سائڈ سمجھتی ہے کہ نہیں, سازش نہیں تھی, بیرونی مداخلت تو ہوئی لیکن سازش نہیں تھی. یہ رائے موجود ہے. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایک عدالتی کمیشن کے تحت ایک تحقیقات ہو جائیں گی تو معاملات واضح ہو جائیں گے, پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر سازش تھی یا نہیں تھی. اچھا, آپ اس کو دا لاسٹ کویسچن آن دس ایشو, آپ لوگوں کی کیا توقعات ہیں یا آپ کیا چاہیں گے اگر انکوائری ہو, اس میں سے کیا پہلو آپ چاہیں گے کہ کلیئرٹی آئے؟ دیکھیں, یہ کوئی پاکستان کی سیاسی جمہوری تاریخ میں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوئی نا. یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی, ایک بڑی سیاسی تبدیلی آئی. ہمارے جمہوری عمل کے اندر ایک بہت بڑا ایک بھونچال آیا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں. ایک ایسی معیشت جو تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہے تھے, ترسیلات بڑھ رہی تھیں, بڑی صنعتوں کے اندر ترقی ہو رہی تھی, زراعت کے اندر ترقی ہو رہی تھی, وہاں سے پاکستان یہاں پہ آ گیا کہ ڈیفالٹ کے کونے دھانے پہ آ کر کھڑا ہو گیا. تاریخ کی بدترین مہنگائی ہو گئی, شدت کے ساتھ سیاسی بحران آ گیا, بہت بڑی بڑی چیزیں ہوئی نا ملک کے اندر. تو یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ سب کیوں ہوا, کیسے ہوا. میرے خیال میں یہ تو قوم حق رکھتی ہے یہ جاننے کا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی. ہو سکتا ہے حقیقت وہ ہو جو ہمارا خیال ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے تحقیقات کے اندر وہی نتائج نکالے جائیں, لیکن میرے خیال میں تو اس کے اندر کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے کہ اتنی بڑی جب کوئی چیز ہو تو قوم کے سامنے حقائق تو آنے چاہیے کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا. جی بالکل اگری ود یو. ان فیکٹ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا ہم انکوائری کریں گے. اسد عمر صاحب, عمران خان صاحب تو بارہا ہر دفعہ یہ کہتے ہیں اور پچھلے 5-6 روز میں تو انہوں نے بہت زیادہ شد و مت سے یہ بات کی ہے کہ جی یہ نیوٹرلز ہیں وہ انوالوڈ ہیں, بتائیں کس نے مجھے نکالا. پھر ایڈورڈ کالج میں بھی یہ کہا, پھر وہاں بھی کہا, انہوں نے اس حد تک کہا کہ جی اگر لٹیرے ہیں تو چوکیدار جو ملک کے ہیں وہ ان کو روکتے کیوں نہیں. تو پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر تو بار بار ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اور وہ کہہ بھی چکے ہیں, سپہ سالار کی بھی بات کی انہوں نے اور نام لے کے ذکر کیا, یعنی کہ تو اس میں کوئی اتنی حیران کن بات ہوگی, آپ کو کوئی نئی ڈسکوری ملے گی بیکاز یور لیڈر کیپس ریپیٹنگ آل دا ٹائم کہ نیوٹرلز تھے انوالوڈ. نہیں دیکھیں, دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو سازش کس نے کی ایک مختلف چیز ہے, ایک ان کا نقطہ نظر ہے جو وہ برملا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے تو جو پاکستان کے طاقتور ریاستی ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ ملک کے دفاع کے اندر ایکٹ کرنا چاہیے. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں, لیکن یہ ان کا نقطہ نظر ہے جس کو وہ بارہا ذکر کر چکے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں. اور یہ صرف عمران خان کا نقطہ نظر نہیں ہے, یہ میرے خیال میں پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں. ایک توقع ہے ہمارے ریاستی اداروں سے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے جو ہیں وہ اقدامات کریں گے, اور اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی توقع اتنی کوئی عجیب و غریب نہیں ہے, اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو صرف عمران خان سوچتے ہیں. میرے خیال میں یہ تحریک انصاف نہیں, آپ پاکستان میں اگر لوگوں سے بات کریں گے تو کروڑوں پاکستانی ہیں جو توقع رکھتے ہیں, اور میرے خیال میں ایسی کوئی توقع رکھنے میں کوئی ایسی کوئی بری بات بھی کوئی نہیں ہے. اس میں کیا غلط بات ہے؟ جی دیکھیے اسد عمر صاحب, آپ لوگوں نے جب شروع کی اپنی تحریک اور پھر جب الیکشنز کے قریب آئے اور جو آپ کا مینیفیسٹو بھی ہے, آپ لوگوں نے کہا انسٹیٹیوشنز کو بنانے کی بات کی, رول آف لا کی بات کی. پھر عمران خان صاحب جب یہ فرماتے ہیں کہ جی ایسے آرمی چیف کو بنا لیں گے جو چوری ان کی جو ہے مبینہ چوری, اس پہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے, تو جب اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آرمی چیف ہیں وہ پاکستان میں کرپشن جو مبینہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اس کو بھی ختم کرنے میں رول ادا کریں گے. تو پھر آرمی چیف اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ادا کریں یا وہ
اتنا اپنا پھیلاؤ کر دیں جس کے بارے میں عمران خان صاحب شکایت بھی کرتے رہے ہیں گاہے بگاہے جب سے وہ باہر نکلے کہ مجھے اس میں مداخلت ہوئی, نیب میں یہ انوالو ہو گئے, الیکشن کمشنر انہوں نے کہا لگاؤ, تو اس میں کلیئرٹی تو نہیں نظر آتی, اس میں تو ایک کنفیوژن نظر آتی ہے, یا ایک مشکل وقت میں عمران خان صاحب یہ پوزیشن لے رہے ہیں. تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا کہ پارٹی کی پوزیشن ایکچولی ہے کیا؟ دیکھیں, میں چلے عمران خان کو چھوڑیں, جو میں خود بات بار بار کہہ چکا ہوں, میں وہ جواب دیتا ہوں, دیکھیں آپ کو اس سے جواب ملتا ہے کہ نہیں. دیکھیں, میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سیاسی مسائل ہیں جو اس وقت شدت پاکستان کی سیاست کے اندر آئی ہوئی ہے, ایسے مسائل کا حل کرنے کی ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے. یہ سیاستدانوں کا کام ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ کی حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک رول پلے کرتی رہی ہے, اور ایک بہت بڑا رول پلے کرتی رہی ہے. کیا یہ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. شاید آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں گے تو شاید وہ بھی یہی بولیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ حقیقت رہی ہے پاکستان کی. تو وہ جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک ادارہ ہے پاکستان کا سب سے منظم ادارہ ہے, ایک ایسا ادارہ ہے جس کی پاکستان کے عوام کے اندر ساکھ ہے, پاکستان کی عوام اعتبار کرتے رہے اس ادارے کے اوپر, تو اس کے ساتھ ایک توقعات بھی ہیں, اور وہ توقعات جو ہیں وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل رول سے آگے جاتی ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل رول کے تک لمیٹڈ نہیں ہے. ہاں, پاکستان کے سیاسی نظام کو, پاکستان کے جمہوری نظام کو وہاں تک پہنچنا چاہیے جہاں پر اس قسم کے تمام معاملات جو ہیں وہ سیاستدان حل کریں, اور وہ بالکل اپنے آئین کے رول کے اندر رہتے ہوئے حل کریں. لیکن ابھی تک کی حالات یہ رہے ہی نہیں ہیں. تو وہ ایک نیچرل سی چیز ہے, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ توقع ہوتی ہے, اور ان چیزوں کی بھی توقع ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوشنل کے آئینی ذمہ داری کے اندر شاید نہیں پورا ہوتا. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب. یہ بتائیے اسد عمر صاحب کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک فیسیلیٹیشن تھی اسٹیبلشمنٹ کی کسی حد تک, نو کویسچن کہ عمران خان صاحب کی اپنی 26 سال کی جد و جہد ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن ٹھیک ہے خلائی مخلوق یہ سب باتیں سامنے آئیں. اچھا جی, اگر کہتے ہیں نا لوگ ناقدین کے فیسیلیٹیشن تھی, ہم بھی کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو نکالنے میں یقینی طور پہ جب اتحادی ہٹے آپ سے, تو اسی لیے ہٹے کیونکہ سب کو معلوم ہے کیوں ہٹے. پھر اب لگ رہا ہے جب اب پھر بھی ان کا رول چاہتے ہیں ہم, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو 70 سال کی تاریخ کا 75 کا سب سے بڑا جو ہمارا ایک مسئلہ رہا ہے وہ ہے ملٹری کی انوالومنٹ ان پالیٹکس. کہاں جا کے رکیں گے؟ یعنی کہ اب تو شاید آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کو انیشیٹ کر کے پی ٹی آئی کو بھی اس میں ہونا چاہیے. دیٹس دی اونلی وے فارورڈ. یہ انتہائی اہم بات کی آپ نے, اور یہ میں 2-3 ٹیلی ویژن پروگرام سے پہلے اس کے اوپر بات کر چکا ہوں, اور میرے خیال میں سب سے اہم اس وقت جو گفتگو ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے ہی یہی. دیکھیں, یہ جیسے میں نے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور میں نے کہا کہ شاید آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آپ پی ڈی ایم کے لیڈر سے بات کریں گے تو وہ بھی یہی بات کریں گے, جو سیاسی مبصرین ہیں وہ بھی یہی بات کریں گے. لیکن یہ ہو نہیں رہا نا, اور یہ خواہشات کی بنیاد کے اوپر ختم نہیں ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک کلین سٹارٹ لیا جائے, اور وہ کلین سٹارٹ جو ہے وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایک فریش الیکشن, فریش مینڈیٹ کے تحت آئے گا, جو اس فریم ورک کی بنیاد کے اوپر ہو کہ اچھا سب مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ سیاست کے بنیادی اصول کیا ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں یہ سہ فریقی بات چیت ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس کے اندر سہ فریقی ان دا سینس کے پولیٹیکل جو دونوں سائیڈز ہیں وہ بھی, ان کا بھی رول بنتا ہے. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جس وقت تک ہم اس بات کے اوپر نہیں آئیں گے کہ اچھا اس فریم ورک کی بنیاد کے اوپر ایک فریش مینڈیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ تو بار بار ہم بات کر چکے ہیں, اور آپ نے جو بات کی میرے خیال میں بالکل درست بات کی ہے. اور اگر ہم کامیابی سے یہ کر جائیں
تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے کہ پاکستان جو دیکھیں ہم ایک ارتقائی عمل سے گزرے نا, بار بار مارشل لا لگا کرتے تھے, پھر مارشل لا نہیں لگا لیکن ملٹری انٹرونشن ہوئی, چیف ایگزیکٹو بن گئے, آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ یونیفارم میں رہے, لیکن ایک سویلین فیز تھا اس حکومت کا وہ چلتا رہا. وہ اس کے بعد جو ہے وہ 2008 سے 2022 تک کا جو فیز ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے, لیکن وہ فارملی آگے نہیں ہے. تو ایک ارتقائی عمل سے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور میرے خیال میں ہم ٹھیک راستے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اب اگلے لیول پہ لے جانے کے لیے بہت ضرورت ہے, ارجنٹ میرے خیال میں کل ہونی چاہیے یہ بات چیت کہ ہم نے یہاں سے ایک سٹیبل نظام کیسے نکالنا ہے کہ ہر 3-4 سال کے بعد یہ جو ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے پورا نظام اور پورا ملک درم برم ہو کے رہ جاتا ہے, اس سے کیسے بچا جا سکے. سب کے جینوئن لیجٹمیٹ جو کنسرنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. تو الیکشن سے پہلے تو آپ لوگوں کی آپس میں بات چیت ہونی چاہیے نا, دیٹ از اے کریٹیکل تھنگ. تو اس حوالے سے جو عمران خان صاحب نے کل جواب تو دے دیا, میرا خیال ہے کل انٹرویو جو دیا انہوں نے ماریا میمن کو, جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا اور سچ بھی نہیں بول سکتا, وچ مینس کہ میٹنگز ہو رہی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, اس سے تو یہی کلیئرلی ہوتا ہے. اخذ تو کیا کوئی بات چیت along these lines ہو رہی ہے یا بس آپ کی اور آرمی لیڈرشپ کی بات ہے یا حکومت وقت کے بھی لوگ انوالوڈ ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو بڑی خوبصورت لائن استعمال کی ہے انہوں نے, خان صاحب نے. وہ سچے آدمی ہیں, بہت بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپریس کیا. مجھ سے تو ایک ٹی وی پروگرام پہ پوچھا گیا تھا جی میٹنگ میں, میں نے کہا جی مجھے اس کا علم نہیں ہے, تو انہوں نے دوسرا سوال پوچھا اگر آپ کو علم ہو تو آپ بتائیں گے, میں نے کہا نہیں میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا. تو میرے خیال میں انہوں نے بڑے, خان صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کا جواب دیا ہے. دیکھیں یہ جو ہماری پوزیشن ہے نا یہ پبلکلی سٹیٹڈ پوزیشن, آپ جو کہہ رہی ہیں الیکشن سے پہلے ہوں گے, الیکشن سے پہلے ہوں گے, لیکن اس اعلان کے بعد ہوں گے یہ بات چیت کہ حکومت کہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اب سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس سیاسی بحران کے اندر پھنس گیا ہے یہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے, اور ہم جو ہے جلد الیکشن کرانے کو تیار ہیں, لیکن اس الیکشن کرانے سے پہلے کچھ رول جو ہیں, لوازمات جو ان کو میں کہتا ہوں, ان کے اوپر اتفاق رائے کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم بات چیت کرنے کے تیار ہیں. میں کم سے کم 50 ٹی وی پروگرامز پہ یہ بول چکا ہوں. ٹھیک, اچھا آخری سوال یہ بتائیے کہ آپ لوگ ابھی بھی اسی پر بضد ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے؟ نہیں, یہ تو کبھی بھی انہوں نے کہا, عمران خان صاحب نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. جنرل باجوہ خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں وہ ایکسٹینشن ابھی بھی کہا, ایک اور انٹرویو میں بھی کہا, 5-6 روز پہلے بھی کہا کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. نہیں, ان کی اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. نہیں, صرف عمران خان صاحب نے یہ کہا, عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ الیکشن جو ہے, جلد الیکشن جو ہے وہ ناگزیر ہے, وہ پاکستان کی ضرورت ہے, اور وہ اہم ہدف یہ ہے کہ جلد الیکشن لیے جائیں. اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی سچویشن آتی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ہے اور اس انٹرم گورنمنٹ کے اندر آرمی چیف کی نئی اپوائنٹمنٹ کا ٹائم آ جاتا ہے, تو وہ تو سپریم کورٹ کا بھی نسیم پہلے فیصلہ موجود ہے کہ کوئی بھی بہت اہم فیصلہ جس کے دور نتائج ہوں وہ انٹرم گورنمنٹ کو نہیں لینا چاہیے. تو وہ جب تک کے لیے ایکسٹینشن اگر کرنی پڑتی ہے, انہوں نے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ اتنی ایکسٹینشن ہو جائے, اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. اگر انٹرم گورنمنٹ ہو, فی الحال تو یہ سرونگ گورنمنٹ ہے. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو تھی, 2-3 اہم باتیں اس میں تھی. ایک تو اسد عمر صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا کہ یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے. انٹرم کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایکسپلین کیا, لیکن انہوں نے کہا ایکسٹینشن دینے کا تو ہم نہیں کہہ رہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ امریکہ نے سازش کی تھی, لیکن اس پر 2 رائے ہو سکتی ہیں, اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. تو اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے پی ٹی آئی کے کسی لیڈر سے یہ نہیں سنا کہتے ہوئے کہ سازش نہیں ہے کہ یا گنجائش ہے کہ سازش ہو سکتا ہے نہیں ہو. ہمیں لگتا ہے ہمیشہ انہوں نے کہا سازش ہوئی ہے, یہ اٹل بات ہے. لیکن اسد عمر صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا, جیسے آپ نے سنا, کہ انکوائری ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. جہاں تک اس انکوائری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के हवाले से, तो वो कह रहे हैं कि जी जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं वो बात इस तरह से दुरुस्त नहीं है कि पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंक्वायरी को करे कंडक्ट, लेकिन ये हमने नहीं सुना भी पीटीआई के किसी से कहते हुए कि जो इंक्वायरी होगी उसमें हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।